हेलो अगेन। मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बहुत सी अहम बातें करेंगे। ट्रम्प के बारे में बात करेंगे, अमेरिकन इम्पीचमेंट के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बहुत ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दूंगा या ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपने अभी तक नहीं सुनी। यानी ट्रम्प ने आधे घंटे पहले क्या कहा है, आप अंदाज़ा कीजिए। आज 15 जनवरी है और तकरीबन 6 बजे हैं शाम के। तो मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ट्रम्प ने आधे घंटे पहले कही है और अब क्या होने वाला है अमेरिका में। मैं आपसे लंदन बेस जो फर्म है मूसवी साहब की ब्रॉडशीट, उसके बारे में बात करूंगा। मैं आपको कशमाला तारिक, ख्वाजा आसिफ की बात भी बताऊंगा, जरदारी साहब की बातें होंगी, और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फॉरेन फंडिंग है, पीटीआई हो, फजलुर रहमान हो, ये कैसे होती है, क्यों लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या होता है और इसका एंड क्या होता है। मैं नैब के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मुशर्रफ साहब ने नैब क्यों बनाई थी। देखें ना, मुशर्रफ साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो तो जा रहे थे, उन्होंने नैब बना दी कि साहब ये एहतसाब होगा, तो उनको क्यों नैब की ज़रूरत पड़ी। एनआरओ उनको देना था, वो और तरीके से भी देखते, उस पर भी आपसे बात करूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, तो आप आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो अमेरिका में आज वो हो गया जो उसकी तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के किसी सदर को, देखें, अमेरिका को बरतानिया ने आज़ादी दी और 200 साल पहले दी तकरीबन। इन 200 सालों में किसी अमरीकी सदर को 2 दफ़ा इम्पीच नहीं किया गया था। लेकिन वह तो इज़्ज़ो मंतशा हो, वह तो ज़िल्लो मंतशा। वो शख्स डोनाल्ड ट्रम्प, जो सदर बनने से पहले भी कहते हैं ना कि अपनी शर्ट पे शिकन आने नहीं देता था, इतना रूड आदमी था। अल्लाह ने उसको ज़लील ख्वार कर दिया, और किस तरह ज़लील ख्वार हुआ सारी दुनिया जानती है। 2 दफ़ा इम्पीच्ड, पता नहीं उसके बाद वो सर्वाइव भी कर सकेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब को डॉक्यूमेंट्स दिखाने का बड़ा शौक है, उठा उठा के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। अब मैं उन्हें कहूँगा वो डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें नैन्सी पेलोसी ने साइन की है उनकी सेकंड इम्पीचमेंट की। और आप ये देखिए कि जो सेकंड इम्पीचमेंट हुई है उसमें 197 लोगों ने नो में वोट दिया, लेकिन 232 में यस ने दिया, क्योंकि अब तो दोनों हाउस पे कंट्रोल है ना डेमोक्रेट्स का। तो अब अगर रिपब्लिकन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्पीचमेंट नहीं होगी, वो तो उनकी किस्मत अच्छी है कि 5 दिन बाद वो ऑफिस छोड़ रहे हैं, वरना तो और जलील होते ट्रम्प साहब। अच्छा, मैं रेगुलर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक शेर सुनाऊंगा। देखिए, गालिब कितने बड़े शायर थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर मोमिन खान मोमिन ये शेर मेरे नाम कर दें तो वो मेरा सारा कलाम ले लें। अब आप सोचिए, इतना बड़ा शायर अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत करा है, एक शेर पे ले लो। और वो शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। देखिए, इस पर मोहब्बत ख़त्म है। जो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इससे ज़्यादा महबूब की आप तारीफ़ नहीं कर सकते। हमारे बचपन में एक और शायर होते थे, दिलावर फिगार, मज़ाहिया शायर थे। उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा था। उन्होंने कहा था, रिश्वत ले के फंस गया है, रिश्वत दे के छूट गया। पाकिस्तान के जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये यही तो कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं फिर रिश्वत दे के छूट जाते हैं। लेकिन अब अल्लाह ने उनके ऊपर इमरान खान बिठा दिया, और इमरान खान ने पार्टी जब बनाई थी तो उसका नाम ही जस्टिस पार्टी रखा था। और अगर वो जस्टिस ना करे तो उस पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं, पीटीआई पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो उसका तो मैंडेट ही ये था कि इंसाफ लेकर आएंगे, और अब तक तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ट्रैक पे जा रहा है इमरान खान। और बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सादिक और अमीन कहा था तो कोई वजह ही होगी ना। नवाज शरीफ को तो, भगोड़े को तो सादिक अमीन नहीं कहा था, उसके लिए तो कहा था आप सादिक और अमीन नहीं हैं, आप मुजरिम हैं, भगोड़े हैं। इमरान खान के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर ये कह रहा है तो कुछ ना कुछ उस आदमी की क्रेडिबिलिटी होगी, इसलिए कि उसने प्रूफ किया कि वो करप्ट नहीं है वो आदमी। अच्छा, अब पाकिस्तान का सिस्टम ये है कि अगर आप कायदे-ए-आज़म और लियाकत अली के बाद से शुरू करें पाकिस्तान की तारीख़, तो सब पॉलिटिशियन जो थे वो करप्ट ही आए। किसी ने किस किस्म की करप्शन की, किसी ने किसी और की करप्शन की। आप कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं बना सकते कि जो मिस्टर नाइस जिसको आप कह सकते हो। अब इमरान खान को भी देखना है, अभी 2.5 साल हो गए, लेकिन आप कह नहीं सकते कि कोई पॉलिटिशियन शरीफ नेक था। तो जनाब, अब पाकिस्तान में देखिए ये कुछ हो रहा है, और आप ये देखिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। जो ट्रम्प साहब की आज इम्पीचमेंट हुई है यस्टरडे, सेकंड टाइम, अब ये तो अमेरिकन हिस्ट्री में बात चली गई ना कि एक आदमी जो अपनी सेकंड टर्म नहीं जीत सका, सेकंड इम्पीचमेंट हो गई। इतना दुनिया का मालदार आदमी, इतना ताकतवर आदमी कि वो एक फ़ोन कॉल पे दुनिया में कहीं भी हुकूमत बदल सकता था, आज जलील व ख्वार हो रहा है। हर छोटा बड़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। टीवी पे चले जाइए, वीडियोस देख लीजिए,
یوٹیوب پہ چلے جائیے، انسٹاگرام، ہر شخص اس شخص کا مذاق اڑا رہا ہے، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو بھی 5 دن اور پریزیڈنٹ ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اب انہوں نے اپنی کہنا چاہیے زبانی نہ صحیح لیکن دل میں اپنی ہار مان لی ہے، اور ان کا اسٹاف بھی موو ہو رہا ہے، اور 20 تاریخ کو جو بائیڈن اور کمالا ہیرس جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے، ان کی اناگریشن ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کمالا ہیرس کو اس نے کہا تھا کہ کمالا ہیرس جو ہے نیسٹی گرل، اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا کسی مصلحت کے تحت، آج اس نے بھی ویڈیو ریلیز کی، اس نے بھی جواب دیا کس قدر ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، امریکہ سے اگر آپ پاکستان جائیے تو آپ دیکھیں نواز شریف، مجھے نہیں پتا آپ میں کتنے لوگوں نے رائے ونڈ کا اس کا محل دیکھا ہے جس میں آپ چل کے نہیں جا سکتے، آپ کو وہ جو کارٹ ہوتی ہے گولف کے لیے اسے بٹھا کے لے جاتے ہیں، جانور بھی ہیں اس میں، ایکرز پہ، ہمارے لوٹے ہوئے، آپ کے ہمارے لوٹے ہوئے پیسوں سے بنا ہوا۔ آج وہ شخص، آج اس کا رائے ونڈ کا محل بھی بھائیں بائیں کر رہا ہے، اور وہ شخص اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں پچھلے 40 سالوں میں کوئی 300 دفعہ لنڈن گیا ہوں، بلا مبالغہ 300 دفعہ، کیونکہ میری سسرال ہے وہاں، میری وائف لنڈن سے۔ جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو میں جا رہا تھا اجوا روڈ سے، تو میں جن کے ساتھ تھا انہوں نے کہا یار چلو تمہیں نواز شریف کے وہ لوٹ کی دولت سے بنے ہوئے وہ کانڈوز دکھائیں، تو ہم لوگ وہاں مڑ گئے، وہاں سے گزرے تو دیکھا دنیا بھر کے لوگوں باہر جمع ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اس کو ذلیل، غنڈہ، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بک رہے تھے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ نواز شریف ان کمپنی کے پاس دنیا کی دولت ہے، ان کے پاس کیا نہیں ہے لیکن عزت نہیں ہے، اور عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ، پاکستان کے مالدار ترین منشا صاحب اور پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کارنامے ہی ایسے کیے نا۔ اور مجھے دکھ یہ ہوا کہ جو براڈ شیٹ کا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو موسوی صاحب کی براڈ شیٹ میں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور بلکہ موسوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں چاہتا ہوں نئی گورنمنٹ کو اور بتاؤں، 200 نام دوں گا اور 250 نام دوں گا اور سارے کرپٹس کے نام بتاؤں گا، اور جو انہوں نے اب تک بتایا ہے کہ کس طرح آصف زرداری انہوں نے اپروچ کیا۔ اور ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے آصف زرداری کے لیے کون نیگوشیٹ کرتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کی ہم پاکستان میں عزت کرتے ہیں، نائک صاحب، اتنے اچھے وکیل، اتنے اچھے پولیٹیشین، ان کی اتنی عزت۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب موسوی نے کہا کہ یار وہ آیا تھا نیگوشیٹ کرنے، اوروں کو چھوڑی چھوٹے موٹے، ہمیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا کوئی دین ایمان ہے یار، کہ آپ کرپٹ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یار۔ ٹھیک ہے وکیل کا کام ہی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میں نے پاکستان کی جوڈیشری میں 4 سال کام کیا، اور میں نے پاکستان میں بھی لاء پڑھا ہے، امریکہ میں پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنا ضمیر بیچ دیں، آپ ڈیفینڈ کریں، لیکن یار ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ۔ اللہ کا شکر ہے میں پریکٹس نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے قیامت کے دن حساب کتاب دینے۔ انہوں نے نیگوشیٹ کیا۔ اب دیکھیں براڈ شیٹ جو ہے عمران خان کو سیریس لینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کو سیریسلی نیگوسیشن کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا موسوی کو بلائیں، اس سے بات چیت کریں، اور یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس سے تمام جو لوٹی ہوئی دولت کے راز ہیں وہ لیے جائیں، اس سے تمام ان لوگوں کے نام لیے جائیں جو یہ دلالی کرتے رہے اور برا کام کرتے رہے اور یہ ملک کی دولت کو ادھر ادھر کرتے رہے۔ دوسری بات مجھے افسوس یہ ہے کہ دیکھیے پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن کا وہ بھی انوالو ہے، اس کو نہیں انوالو، چاہے مشرف صاحب حکومت کر رہے ہوں یا عمران خان کر رہا ہوں، اس کو وہ ڈپلومیٹس ہیں، ان کو آپ کم سے کم کرپشن میں انوالو نہیں کیجیے، اور اتنے بڑا بڑا اماؤنٹ۔ دیکھیے اب شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا کہ $30 ملین کہاں سے آئے پاکستان ہائی کمیشن کا، اس کا کام ہی نہیں 30 ملین کا ہو۔ اب دیکھیں بات پوائنٹ ہے، آپ سوچیں گے آپ ہائی کمیشن کے تھرو کیوں کرپٹ کر رہے ہیں، آپ ملک کے سربراہ ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہائی کمیشن کے تھرو یہ سب باتیں۔ تو اب عمران خان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ براڈ شیٹ کے ذریعے، اس کمپنی کے ذریعے، چاہے اس کو جتنا پیسہ پاکستان گورنمنٹ نے پے کر دیا ہے سب فائنڈ آؤٹ کرنے کا، چاہے اور پے کرنا پڑے، لیکن اس کے پاس کی انفارمیشن ہے اور وہ ہمیں آبٹین کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے میں فورن فنڈنگ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں فنڈنگ ہوتی ہے، پولیٹیشین ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، کینیڈا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان کی طرح اتنے مالدار نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کی پراپرٹی، ہمارے جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو اس کی نیٹ ورتھ ہے، مجھے کرنا نہیں چاہیے ایسی بات، لیکن اس کی نیٹ ورتھ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے تو جو فالودہ بیچتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آپ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے جو لیڈر ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے سے ہی مالدار تھا نا۔ پاکستان میں کچھ
حد نہیں ہے ان کے پاس کتنا کتنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن اگر جائز ہے تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، عمران خان کو صادق اور امین اس لیے کہا گیا کہ وہ جائز ہے. تو فورن فنڈنگ کی میں بات کر رہا تھا کہ میں کینیڈا جیسے ملک میں رہتا ہوں، یہاں کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈر پیسے نہیں ڈالتے، لوگ ڈالتے ہیں. اب اس کا نام اور ہے، اس کو فورن فنڈنگ کہہ لیجیے یا اس کو پولیٹیکل ڈونیشن کہہ لیجیے. دیکھیں دنیا بھر کے میں بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اگر فورن فنڈنگ کوئی انویسٹر کر رہا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آ جائے گی تو میں وہاں گیس کی شرٹس بنوا لیا کروں گا، وہاں سے میں کیلون کلائن کی شرٹس بنوا لیا کروں گا یا اپنے میک کی شرٹس بنوا لیا کروں گا. اس کا انٹرسٹ ہے، وہ چاہتا ہے وہ گورنمنٹ آئے. تو فورن فنڈنگ یہ کہنا کہ صرف پی ٹی آئی کی ہوئی غلط ہے. ابھی جب آپ وہ پنے کو کھولیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی فورن فنڈنگ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. یہ فضل الرحمان 3 ارب کی پراپرٹی اس کو دوستوں نے دے دی، لا حول ولا قوت. ہمیں تو کوئی 3 روپے کی پراپرٹی نہیں تھا، بھائی ہمارے بھی دوست ہیں. اب مجھے نہیں پتا حکومت اس کو کیوں نہیں کریک ڈاؤن کر رہی، نیپ اس کو کیوں نہیں گرفتار کر رہا فضل الرحمان کو. ہو سکتا ہے اس کے جو مدرسوں کے بچے ہیں، اسٹریٹ پاور اور ڈنڈے ونڈے کی بات ہو، لیکن دیکھیں قانون ہر چیز سے بالاتر ہے. ساری دنیا میں قانون کو ہر چیز سے بالاتر ہونا چاہیے. فورن فنڈنگ اگر کسی کی پکڑنی ہے تو مذہبی جماعتوں کی پکڑی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ فورن فنڈنگ مذہبی جماعتوں کو انڈیا سے ہوتی ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں کوئی بہت بڑا ٹی وی اینکر نہیں ہوں پاکستان کا، یا میرے پاس کوئی ڈائریکٹ کوئی اسٹاف نہیں ہے جو مجھے بتاتا ہے. یہ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو نو آل دس تھنگ. دس از اے کامن مین انفارمیشن. کہ دیکھیں نا، انڈیا کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اور انڈیا میں لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو اتنے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑا دو، بریلوی کو سنی سے لڑا دو، شیعہ کو سنی سے لڑا دو. تو فورن فنڈنگ تو سب سے زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے. ان کم بختوں کو پہلے پکڑیں. اور پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہب سے زیادہ پالیٹکس میں انوالو ہیں. بھائی جماعت اسلامی کا کیا کبھی آپ نے سنا کہ مودودی صاحب نے آج کسی جلسے میں خطاب کیا ہو؟ لیکن آج جو ان کے مودودی صاحب کی جگہ لیے بیٹھے ہیں جو جماعت اسلامی کے تیڑی ٹوپی پہننے والے، وہ آتے ہیں پولیٹکس کی بات کرنا. فضل الرحمان کا باپ اتنا اچھا نیک آدمی تھا، مفتی محمود. یہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے گھر میں پیدا ہو گیا. بھائی اس کا پولیٹکس سے کیا کام ہے یار؟ اپنے مدرسے چلاؤ نا. پولیٹکس کو پاکستان کے پولیٹیشین کے لیے چھوڑیں، کمی ہے کیا پولیٹیشینس کی؟ اور مجھے آنیسٹلی، میں تو 45 سال سے کینیڈا میں رہتا ہوں. مجھے نہ میری پاکستان میں کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے وہاں جہاں کے رہنے کا، نہ میرا وہاں کوئی انوالو ہونے کا ارادہ. ضیاء صاحب جب کینیڈا آئے تھے تو انہوں نے مجھے آفر دی تھی کہ میں وہاں آ جاؤں پاکستان میں، وہ مجھے بہت اچھا عہدہ دیں گے. مجھے کوئی عہدے کا لالچ نہیں ہے. الحمدللہ میری بہت اچھی زندگی ہے کینیڈا میں. الحمدللہ میں 1% کینیڈین میں سے ہوں. الحمدللہ نے مجھے میرے پہ بڑی عنایت کی ہے، عزت، شہرت، دولت سب کچھ دی. مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اس کی حفاظت کرے. اس کو چاہیے کہ ایک ایک کا حساب لے. ابھی اس کے پاس 2.5 سال اور ہیں، بہت ہوتے ہیں 2.5 سال. اور یہ ان چکروں میں نہیں آئے خاقان عباسی کے اور نواز شریف کے اور شہباز شریف کے. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو شریف فیملی آپس میں لڑے گی. ابھی حمزہ اٹھے گا، ابھی اور لوگ اٹھیں گے جو مریم کو نیچے کر دیں گے. مریم تو ایسے ہی اچھل رہی ہے. بلاول کا بھی حشر صحیح نہیں ہونے والا. آپ دیکھ لیجیے گا سب ختم. ایم تو ڈیڈ ہو گئی. وہ تو مصطفیٰ کمال کے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں، بیکار لیڈر ہے. فاروق ستار بیکار لیڈر ہے. بدقسمتی سے مہاجروں کو کوئی لیڈر ہی نہیں ملا. میں تو یہ کہوں گا کہ مہاجروں کو چاہیے عمران خان کا ساتھ دیں. وہ اگر کچھ کر سکتا تو ان کے لیے کرے گا. ایم اور پیپلز پارٹی کو تو بھول جائیں، بالکل بھول جائیں. یہ مراد علی شاہ یا یہ زرداری کچھ کرے گا کراچی والوں کے لیے، forget it. اگلے ویڈیو کے لیے فی امان اللہ.